अम्मा बी की हवेली, मुंसिफा ज़ी.के. रहमान। आज 14 अगस्त थी, जश्न आज़ादी का दिन। मुसलमान रहनुमाओं की जहद मुसलसल और अनथक कोशिशों और हमारे अब्बा व अजदाद की अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाली एक आज़ाद रियासत, जो कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की सबसे बाबरकत शब को दुनिया के नक्शे पर अपनी जुदागाना हैसियत पूरी शान से नक्श करवा चुकी थी। आज ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम का दिन था। पो फटने पर अम्मा भी नमाज फजर की अदायगी के बाद सुर्ख ईंटों से बनी 10 कमरों पर मुश्तमिल छोटी सी हवेली के बावर्ची खाने के खुले हिस्से में बने मिट्टी के चूल्हे पर बड़ी सी सिल्वर की कड़ाही में मैदे और बेसन का हलवा तैयार कर रही थी। सफ़ेद चनों का सालन वो मुंह अंधेरे ही बना चुकी थी। साथ ही चावलों के गरम गरम खीर का पतीला रखा था, जिसमें वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाती वो ऊपरी सतह पर बनने वाली बलाई की मोटी तय को हिलाकर इसमें मिक्स कर देती। हलवा तैयार होने के बाद अपनी झुरी ज़दा कांपते हाथों से पूरियां बेल कर तेल में डालती और सुनहली माइल भूरे होने पर पुराने अखबार लगे थाल में रख देती, ताकि इजाफी तेल कागज़ में जज्ब हो जाए। हवेली में यह एहतमाम हर 14 अगस्त को किया जाता था। बावर्ची खाने की बोसीदा दीवारों पर चिकनी मिट्टी के गारे से रोगन करने के बाद कुछ रौनक सी आ गई थी। सामने वाली दीवार में सुर्ख ईंटों की बनी स्लेब पर सफ़ेद कपड़ा लगा था, जिस पर ज़रूरत की चंद एक चांदी और कांसी के बर्तन सलीके से सजे थे। वो पकवान तैयार करने के बाद इन्हें ढककर बावर्ची खाने से बाहर आईं और गुसलखाने की बाहरी दीवार पर लगे नल से हाथ धोकर अपने ओढ़े गए सफ़ेद दुपट्टे से हाथ पोंछकर सहन में रखी चारपाई पर बैठकर ऊंची दीवारों पर लगे छोटे छोटे झंडे देखने लगी। चांद सितारे वाले सब्ज़ो सफ़ेद झंडों को देखकर यकलक थी उनकी आंखों में नमी सी उभरी थी। सहन के इख्तिताम पर बनी राहदारी के आखिरी सिरे पर आवेज़ा लकड़ी की आहनी कद आवर सदर दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उन्होंने दुपट्टे से अपनी नम आंखें पोंछी और दाएं हाथ से अपना घुटना थामे छोटे छोटे कदम उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ी और कुंडी हटाकर दरवाजे का पट खोलने पर मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे बच्चियां बाआवाज़ बुलंद हम आवाज़ होकर सलाम करते अंदर दाखिल होने लगी। अम्मा बी ने साथ लिए अंदर बढ़ी और पीछे रह जाने वाले शख्स को आवाज़ लगाई, शाहीन, कबाड़ ढक कर अंदर आ जाओ। दराज का दोकामत, गंदुमी रंगत और तीखे नकूश का मालिक वजी मगर दुबला पतला सा 20 साला शाहीन ताबेदारी से सर हिलाता दरवाजे पर कुंडी चढ़ाकर अंदर दाखिल हुआ और सहन में लगा नल खोलकर वज़ू करने लगा। बच्चियां कामों में जुट गई थी। कोई झाड़ू लगाने लगी तो कोई बर्तन मांजने, कोई झाड़न उठाकर चीज़ों पर जमी हल्की हल्की गिर्द की तह साफ करने लगी तो कोई बरामदे और सहन में दरियां बिछाने लगी। कामों से फरागत के बाद अम्मा भी तमाम बच्चियों को लिए बरामदे में आई और शुक्राने के नवाफिल अदा करने की नीयत बांधी, जबकि सहन में शाहीन की अमामत ने सब बच्चों ने 2 रकात नफल आज़ादी के शुक्राने और 2 नफल मुल्क व कौम की अमन और सलामती के लिए अदा किए। सलाम फेरने के बाद सब बच्चे किताब बनाकर बैठ गए और एक एक सिपारा थाम कर कुरान ख्वानी करने लगे। कुरान ख्वानी का एहतमाम तहरीक पाकिस्तान और दौरान हिजरत अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों के एहसाले सवाब के लिए किया गया था। आखिर में शाहीन ने दुआ करवाई। वो अपने चेहरों पर हाथ फेरते सीधे हुए। अम्मा भी उठकर बाहर आईं। जश्न आज़ादी मुबारक हो अम्मा भी, शाहीन ने मध्यम सी आवाज़ में कहा तो बाकी सब ने भी इसका साथ दिया। खैर मुबारक, आप सबको भी आज़ादी मुबारक हो, अम्मा भी खुशी से बोली। खैर मुबारक अम्मा भी। सभी बच्चे बच्चियां पुरजोश नज़र आ रहे थे। मरियम, माजबी, दस्तरख्वान लगा दो, सभी बच्चे नाश्ते के मुंतज़िर हैं। 14 साला मरियम और 15 साला माजबीन सरसबात में हिलाती उठी और बरामदे की दीवार में बनी अलमारी से सुर्ख दस्तरख्वान निकाल कर बिछाने के बाद ग्लास और पानी से भरे जग दरमियान में रखे। शाहीन ने सालन और खीर के बड़े बड़े पतीले और हलवे की कड़ाही लाकर अम्मा बी के पास रखी और ख़ुद कुछ फासले पर बैठ गया। अम्मा बी अपने हाथों से तमाम लवाजमात डाल डाल कर मरियम और माजबीन को पकड़ा देती, जो वो इन सब के सामने पेश कर रही थी। बच्चे खाने में मसरूफ़ हुए तो उन्होंने थाल सजा कर शाहीन को दिए, जो एक एक करके आसपास के घरों में देकर आ रहा था। तुम दोनों भी नाश्ता कर लो,
انہوں نے ماجبین کو مخاطب کیا تو اس نے خالی تھال میں 2 پیالی اور 1 پلیٹ رکھ کر ان کے سامنے کی۔ اماں بھی نے ان کے لیے کھیر، سالن اور حلوہ پوری نکال کر تھال تھمایا، جسے لے کر وہ برآمدے میں جا بیٹھی اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہوئیں۔ بچے ناشتے سے فارغ ہو کر اماں بھی کو منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے تو انہوں نے نرمی سے مسکراتے سفید کرتے کی جیب سے کپڑے کی چھوٹی سی پوٹلی نکالی اور 2 روپے کے سکے نکال کر سب کو بطور عیدی دے دیے۔ تمام بچوں کے چہرے کسی تازہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھے تھے۔ اماں بھی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، وہ خوشی سے چیختے چلاتے، نعرہ لگاتے، اچھلتے کودتے بھاگنے لگے۔ انہیں نہال دیکھ کر وہ بھی طمانت سے مسکرا دیں۔ آخر میں عیدی وصول کرتے وقت ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، شاہین نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اچانک ہتھیلی کھول کر ان کے سامنے کی۔ میری عیدی؟ اماں بھی نے 2 روپے کے 5 سکے اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی مٹھی بند کی۔ اس بار 10 روپے؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہمیشہ باقی بچوں کو 2 اور اسے 5 روپے دیتی تھی۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں 5 روپے دیتے مجھے حیا آتی ہے۔ آپ کا دیا 1 روپیہ بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اماں بھی، اور میں تو آپ کا بیٹا ہوں، پھر بیٹے سے کیسی شرم؟ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ انہوں نے اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مریم ناشتہ کرنے کے بعد خالی برتن سمیٹ کر ماجبین کو دے آئی، جو باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، اور مریم انہیں خشک کر کے ان کی مخصوص جگہ پر رکھنے لگی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ انہیں سلام کرتی جانے کے لیے مڑی تو اماں بھی نے 5 روپے انہیں دیے، جو وہ شرماتے لجاتے ان سے لیتی گھر کو ہو لی۔ اب پیچھے اماں بھی اور شاہین ہی رہ گئے تھے۔ سب سے آخر میں ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ شاہین استعمال شدہ برتن دھو کر ان کے پاس آ بیٹھا۔ اماں بھی ہاتھ میں سونے کی 2 چوڑیاں تھامے بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً بھورے فریم میں لگے موٹے شیشے والی اینک آنکھوں سے اتار کر بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں اماں بھی؟ اس کے کہنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ ہر سال اتنا اہتمام کرتی ہیں اور سب کے جانے کے بعد تنہا بیٹھ کر ان چوڑیوں کو دیکھ کر یوں روتی ہیں۔ میرے پوچھنے پر کبھی کچھ نہیں بتاتی۔ پچھلے 1 عشرے سے سنتا آ رہا ہوں کہ جب بڑے ہو جاؤ گے تب بتاؤں گی۔ دیکھیں میں 20 برس کا ہو گیا ہوں، اب تو میرا انتظار ختم کر دیں، آج تو مجھے بتا کر اپنا غم ہلکا کر لیں۔ شاہین انہیں روتا دیکھ کر بے بسی سے گویا ہوا۔ وہ ہر سال انہیں روتے دیکھ کر یہی سوال دہراتا تھا، مگر وہ ہمیشہ بڑی نفاست سے اسے ٹال دیتی تھی۔ مجھے تو کچھ نہ ہوا، بس ویسے ہی آنکھیں بھر آئیں، پریشان نہ ہو میرے بچے، اماں بھی نے ہمیشہ کہی جانے والی بات دہرائی۔ اماں بھی، شاید اب بھی آپ مجھے پرایا ہی سمجھتی ہیں، اسی لیے کچھ نہیں بتاتی، وہ نم لہجے میں گویا ہوا۔ اماں بھی نے تڑپ کر اسے دیکھا اور 60 سال پہلے کا ایک منظر ذہن کے دریچے واہ کرتے کسی سمندر کی بے رحم موجوں کی طرح ان دونوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ وہ 14 اگست 1947 کی ایک روشن صبح تھی۔ تب ابا جی نے آ کر سب کو نوید آزادی سنائی تھی۔ مسلمانوں پر زمین تنگ کی جانے لگی اور لوگ جوگ در جوگ ہجرت کرنے لگے۔ پھر ابا جی نے بھی اپنی کچھ زمینیں اونے پونے داموں بیچ ڈالی تھی اور کئی ایکڑ زمین اب بھی رہتی تھی۔ وہ اوائل اکتوبر کے دن تھی جب ایک دن ابا جی نے حویلی آ کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے کو کہا۔ وہ سب اپنا سامان ایک چھوٹے صندوق میں ڈالنے لگے جس میں برتن اور گھر کا کچھ ضروری سامان تھا۔ کپڑے اور زیورات 2 پیٹیوں میں ڈالے وہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک طرف آزاد ملک میں ہجرت کرنے کی خوشی کرن مہر کی مانند چہروں سے پھوٹ رہی تھی، تو دوسری طرف اپنی 50 کمروں پر مشتمل وسیع و عریض حویلی چھوڑنے کا رنج ان کے دلوں کے گرد حصار باندھنے لگا۔ جہاں پیدائش سے لے کر بچپن لڑکپن اسی حویلی میں کھیلتے کودتے گزرا، اسی حویلی کی بلند و بالا دیواروں میں ان کے بچپن کی کھلکاریاں اور ان میں بہن بھائیوں کی نوک جھوک کی داستانیں رقم تھی۔ ابا جی کے اشارے پر وہ خوشی و غم کی ملی جلی کیفیت لیے نمدیدہ ہوتے حویلی کو الوداع کہہ کر دہلیز پار کر چکے تھے۔ ہم لوگ حویلی چھوڑ آئے، جاگیروں سے منہ موڑ آئے۔ ٹھاکر سخاوت راجپوت کے 4 بچے تھے۔ پہلے ایک بیٹا محمد علی اور پھر ان سے چھوٹی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی رقیہ، پھر حسن آرا اور جہاں آرا تھی۔ وہ ضلع امبالہ کے ایک نواحی گاؤں منیالہ سے تعلق رکھتے تھے۔
وہ اپنی زوجہ، بوڑھی ماں اور بچوں کو لے کر پھاٹک تک پہنچے، جہاں ہجرت کرنے والے لوگ جلدی جلدی اپنا سامان مختلف گاڑیوں میں رکھتے سوار ہونے لگے۔ تمام سواریاں ساز و سامان اور انسانوں کی کثرت سے ابلنے کو تیار تھی۔ کوئی تانگا بھگا رہا تھا تو کئی خاندان گدھا گاڑی اور بیل گاڑیوں میں سوار ہو رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ تبھی ایک کوچوان ان کے سامنے آ کر رکا۔ ٹھاکر جی، جلدی سے سوار ہو جائیے، وہ موئے بھگت سنگھ کے کارندے پیچھے آ رہے ہیں جی۔ ٹھاکر سخاوت ایک بڑے زمیندار اور ایک عادل سرپنچ تھے، جن کو اس گاؤں میں بہت عزت و اکرام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ سب نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا۔ مگر یہ سب سامان تو اس میں نہ سما سکے گا دلاور حسین، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ سامان کو یہیں چھوڑیے ٹھاکر جی، بس سب کی ایک آدھ جوڑے نکال کر پوٹلی بنائیے اور جو کچھ روپیہ آنے ہیں انہیں بھی کسی پوٹلی میں ڈال کر چھپا لیجیے۔ جلدی کریے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس وقت سامان سے زیادہ جانیں عزیز ہیں۔ رقیہ نے پیٹی سے سب کے لیے ایک ایک جوڑا نکال لیا۔ ٹھاکر صاحب نے تمام زیورات اور جمع پونجی ایک پوٹلی میں ڈالی اور اپنے ساتھ ہمیشہ رکھے جانے والی ایک گن اور کچھ چھوٹے تیز دھار خنجر نکال کر ایک محمد علی کو دیا، ایک رقیہ کو اور دوسرا اپنے پاس رکھا۔ پھر کچھ سوچ کر سامنے کھلی پیٹی سے ایک سوتی دوپٹہ نکال کر رقیہ کے کندھے پر ڈال کر جلدی سے ٹانگے میں سوار ہوئے۔ آگے ٹھاکر صاحب کے ساتھ رقیہ اور حسن آرا اور جہاں آرا بیٹھے اور پیچھے کوچوان کی بیوی کے ساتھ ان کی زوجہ اور والدہ محترمہ، جبکہ محمد علی پائنتی پر قدم جمائے لٹکا ہوا تھا۔ اپنی جگہ چھوڑنے کا رنج نے اماں جی کو آ لیا۔ دل میں ہلکا ہلکا درد اٹھنے لگا تھا۔ کوچوان کی چابک مارنے پر دونوں گھوڑے ہنہناتے ہوئے تیز رفتاری سے دوڑنے لگے۔ اللہ اللہ کر کے وہ امبالہ شہر پہنچے، جہاں تمام ہجرت کرنے والوں کو وہ رات ایک کھلے میدان میں گزارنی پڑی۔ اگلے دن پاکستان کے لیے ریل گاڑی روانہ ہونی تھی۔ کچھ ہندو شدت پسندوں نے جال سازی کر کے اعلان کر دیا کہ جو پاکستان جانا چاہتا ہے چلا جائے، مگر در حقیقت وہ ان معصوم لوگوں کے لیے جال بنا گیا تھا۔ ریل پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا اور ایک بہروپیے ہندو کی خط وغیرہ بنا کر اسے مسلمانوں جیسا پہناوا پہنا دیا۔ لوگ خوف زدہ سے جوک در جوک ریل گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ ریل کی چھت تک مسافروں سے اس طرح بھر چکی تھی کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ وہ سب بھی اس ریل میں سوار ہو چکے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد ریل سیٹی بجاتی روانہ ہوئی۔ ان سب کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ بے چینی بھری راحت میں مسرور ہوتے، کچھ آگے جا کر وہ ریل گاڑی رکی۔ سکھوں اور ہندوؤں کے دو بڑے گروہ نے انہیں چاروں اور سے جا لیا اور ایک ایک بچے کو نیزے کی نوک پر چڑھا دیا۔ تمام مردوں کو پکڑ پکڑ کر بے دردی سے قتل کیا جانے لگا۔ عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جایا جانے لگا۔ تمام مسافروں کی جان حلق میں آ پھنسی۔ اپنی جان بچانے کے لیے لوگ اتر اتر کر یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ اپنے سامنے لوگوں کو کٹتا مرتا دیکھ کر اماں جی صدمے سے نڈھال ہوئی۔ انہیں دل کا دورہ پڑ رہا تھا۔ محمد علی جلدی جلدی ان کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ ابا جی، آپ سب کو لے کر یہاں سے جائیں، وہ ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ میں اماں جی کو لے کر آتا ہوں، زندگی رہی تو ہم ملیں گے۔ محمد علی خوف کے عالم میں ان کے ہاتھ مسلتے بولنے لگا۔ دلاور حسین اور ٹھاکر صاحب کا خاندان ریل سے اترا اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ محمد علی ان کے پیچھے اپنی دادی کو کندھوں پر ڈالے بھاگنے لگا اور وہ جنگلی بھیڑیے ان کے پیچھے لپکے۔ ایک سکھ نے انہیں بھاگتے دیکھ کر پیچھے سے چاقو پھینکا جو اس کی کمر میں پیوست ہوا۔ ایک درد کی لہر اس کے جسم میں اٹھی جس سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ پھر سنبھل کر بھاگنے لگا مگر تکلیف کے باعث تیز نہ بھاگ سکا۔ وہ سکھ اس تک پہنچا، اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تلوار کے پہ در پہ وار کرتا اسے لہو لہان چھوڑ گیا۔ وہ زمین پر تڑپتا سسکتا رہا۔ چند قدم دور اماں جی کا مردہ وجود پڑا تھا۔ یا اللہ رحم کے آخری الفاظ ادا کرتا وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ ایک خوف سا تھا ہر سو طاری۔ بہنوں نے اپنے بھائی کو یوں سامنے کٹتے دیکھا تھا۔ کئی میٹر دور درختوں کی اوٹ میں کھڑے ٹھاکر صاحب اور جہاں آرا وہ دل سوز منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے۔ جہاں آرا بے یقین سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہتی آنکھوں سے کہتے جہاں آرا کا ہاتھ پکڑے بھاگنے لگے۔ وہ پیچھے مڑ نہیں سکتے تھے،
اگر جاتے تو خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ انہیں باقی سب کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ تیز تیز دوڑتے باقی سب تک پہنچے۔ محمد علی اماں جی کو لے کر اب تک نہیں پہنچا۔ زلیخا بیگم کے استفسار کرنے پر وہ بھیگے لہجے میں انہیں سب کچھ بتا چکے تھے۔ ماں کا کلیجہ بیٹے کے بے دردانہ قتل پر زخمی ہوا، وہ بین کرنے لگی جب ٹھاکر صاحب نے انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ زلیخا، یہ وقت ماتم منانے کا نہیں، ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ اور سنو، سب بھاگتے رہنا، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور اگر کوئی ان کے ہاتھ لگ بھی جائے تو دوسرا اس کے لیے نہ رکے، بس بھاگتے رہنا۔ کسی نے ہمت نہیں ہارنی، ان مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ظالم لوگ یہاں ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ٹھاکر صاحب آہستہ آواز میں کہنے لگے، جس پر سب آمین کہتے ایک بار پھر دوڑنے لگے۔ تپتی دوپہر کا گرم سورج ان کے سروں پر چمکنے لگا تھا۔ تب وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتے ایک پرانی جھونپڑی میں آ بیٹھے۔ غم سے نڈھال جسموں میں اب بھاگنا تو درکنار، چلنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ وہ سبھی مٹی کے فرش پر بیٹھے اندر ہی اندر رونے لگے۔ یہ کیسا وقت آن پڑا تھا کہ کھل کر رو سکتے تھے، نہ اپنے پیاروں کا غم منا سکتے تھے۔ ٹھاکر صاحب بہادر اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے، وہ کمزور نہیں پڑ سکتے تھے۔ انہوں نے رقیہ سے وہ اضافی دوپٹہ لے کر اسے پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور تمام روپے اور زیور 7 حصوں میں برابر تقسیم کر کے ان پر رکھتے پوٹلی بنا کر گرا لگائی اور سب کو ایک ایک پوٹلی تھما دی۔ یہ اپنے اپنے پاس رکھو اور چھپا لو، ہم زندہ بچ پائیں گے یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، ہاں اگر بچ گئے تو آگے جا کر کام آئے گا۔ وہ سب اپنی اپنی پوٹلی تھامتے کچی دیوار سے ٹیک لگائے خاموش آنسو بہاتے رہے۔ شام کے سائے پر پھیلانے لگے جب جہاں آرا نے کہا، ابا جی بہت پیاس لگی ہے، آس پاس کوئی کنواں یا نہر ڈھونڈتے ہیں تاکہ پانی پی سکیں، اس کے بغیر اب چلا نہیں جائے گا۔ چلو، دلاور ان کا خیال رکھنا، ہم بس ابھی آئے۔ وہ اسے تاکید کرتے جھونپڑی سے نکل کر چھپتے چھپاتے آس پاس کا علاقہ دیکھنے لگے۔ وہ آبادی سے دور کوئی گاؤں تھا جہاں دور کہیں 2-3 مٹی کے گھر بنے تھے۔ آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد انہیں ایک کنواں نظر آ ہی گیا۔ دونوں باپ بیٹی نے ڈول سے پانی کھینچ کر نکالا اور ہاتھوں کا پیالہ بنائے خود کو سیر کرنے لگے۔ آس پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس میں وہ ان سب کے لیے پانی لے جا سکتے۔ ٹھاکر صاحب نے پھر سے ڈول بھر کر نکالا اور خنجر کی مدد سے رسی کاٹ کر وہ ڈول اٹھائے چلنے لگے۔ کچھ وحشتناک درندوں نے ہجر کو خونی کر ڈالا، کنبے کے کنبے قتل کیے، لوٹا بھی گیا مارا بھی گیا۔ ڈوبتے زرد سورج کے ساتھ افق کے کناروں پر لالی پھوٹنے لگی، آسمان بھی ماتم کنا سا سرخ ہونے لگا۔ وہ چکنا سے جھونپڑی تک پہنچے تو سامنے کے روح فرسا منظر نے ان دونوں کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ کندھے پر رکھا ڈول پل میں زمین بوس ہوا تو زمین پر گرا پانی خون میں شامل ہونے لگا۔ سامنے ان سب کی خون میں لت پت لاشیں پڑی تھیں۔ دلاور حسین کا سر تن سے جدا تھا، جبکہ تمام عورتوں کی عصمت و حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ حسن آرا وہاں سے غائب تھی۔ رقیہ نے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے دیکھتے نہیب سی آواز میں پکارا، ابا جی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی، جبکہ 12 سالہ جہاں آرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے کٹی پٹی لاشیں دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابا جی، وہ حسن آرا کو لے گئے، وہ 6 آدمی گاڑی لے گئے، حسن آرا۔ وہ تکلیف سے لمبے لمبے سانس کھینچ کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی خاموش ہوئی۔ ٹھاکر صاحب کے خاندان کے افراد کسی ٹوٹی مالا کے موتیوں کی طرح جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ وہ بدحواس ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل کر حسن آرا کی تلاش میں نکلے۔ جہاں آرا رقیہ کے پاس آ بیٹھی اور روتے ہوئے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپا، یہ رو مت، یہ رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، ان درندوں سے محفوظ رکھ۔ رقیہ نے 2 چوڑیاں اسے تھمائی اور کہتے کہتے وہ بھی جان کی بازی ہار گئی۔ اب کہ وہ خود کو روک نہ پائی تھی، وہ خوف سے لرزتی رو دی۔ بار بار وہ سب کو آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کرتی، مگر جانے والے کب لوٹتے ہیں۔ شام سے رات اور رات سے صبح کے اندھیرے اجالے میں بدلنے لگے۔ ننھا سا دل اس ویرانے میں کانپ رہا تھا۔ وہ تنہا ان لاشوں کے درمیان بیٹھی آنسو بہاتی رہی، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا اور دل
دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اب تو دل میں اٹھتا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ان لاشوں کے قریب اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھودتی ایک ایک کر کے انہیں وہیں دفنانے لگی۔ ان سب کی تدفین کے بعد وہ پریشان سی بیٹھی ان کی منتظر تھی، مگر ٹھاکر صاحب واپس نہ لوٹے۔ شاید وہ انہیں بھی کھو چکی تھی۔ وہ ہمت کرتی اٹھی، دوپٹہ خود کے گرد اچھے سے لپیٹ کر باہر نکلی۔ وہ ارد گرد پر نظر ڈالے محتاط سی چل رہی تھی، مگر کہاں، یہ تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کوئی منزل تھی نہ منزل کا نشاں۔ وہ بس ناک کی سیدھ میں چلے جا رہی تھی، بنا رکے بنا تھکے۔ چلتے چلتے پھر سے مغرب ہوئی۔ راستے میں جگہ جگہ انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ سینکڑوں مسخ شدہ لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں، جنہیں پرندے اور جنگلی جانور نوچ رہے تھے۔ ظلم و بربریت کی مردہ مثالیں ان کی حواس سلب کر چکی تھی۔ تالاب کے سرخ سے پانی میں انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک تالاب کے پاس پہنچی، مگر تالاب کے سرخ پانی کی سطح پر تیرتی لاشوں کو دیکھ کر سرد آب بھرتی پلٹی اور پھر سے چلنے لگی۔ اب تو تاریک ہوتا جنگل اور جانوروں کی آوازیں بھی اسے خوفزدہ نہ کر سکی۔ وہ اپنے حواس میں کہاں تھی جو ارد گرد کے ماحول کو محسوس کر پاتی۔ اب تو آنکھ میں موجود دریا بھی سوکھ چکا تھا۔ اپنے پیاس سے سوکھے پپڑی زدہ لبوں پر وہ بار بار زبان پھیر کر تر کرنے کی ناکام سی کوشش کرتی۔ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی دنیا اسے اجاڑ کر اجڑی تھی۔ 2 دن میں اپنے تمام رشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دینے کے بعد اب تو جینے کی خواہش بھی نہ رہی تھی۔ جیتی بھی تو کس کے لیے؟ جو زندہ بچے تھے وہ بچھڑ گئے۔ 2 دن کی بھوک پیاس سے جسم میں کمزوری کے باعث چکر آنے لگے تھے۔ کسی نے ہمت نہیں ہارنی۔ ان مشکل حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ظالم لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ابا جی کے الفاظ کانوں میں گونجے تو وہ بے اختیار اٹھی اور درخت سے چند پتے توڑ کر کھانے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا جب دور سے آتی گاڑی کی آواز پر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ گاڑی اسی سمت آگے بڑھ رہی تھی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر یوں لگا جیسے وہ اس کی موت تھی جو اس کی جسم سے جان نکالنے آ رہی تھی۔ پر وہ زندہ کب تھی؟ وہ تو ان سب کے ساتھ ہی مر چکی تھی۔ یہ تو سانس لیتا خاک کا پتلا تھا جس کو زندہ ہونے کا گمان ہو رہا تھا، پر یہ صرف گمان ہی تو تھا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ اچانک اٹھی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ گاڑی بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ نکاہت زدہ جسم لیے تھوڑا ہی بھاگ سکی جب ایک شخص گاڑی سے چھلانگ لگا کر اترا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ رکو، کون ہو تم؟ بھاگو مت، سنو۔ وہ پیچھے سے آتی آواز سن کر اور تیز بھاگنے لگی کہ اچانک کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ اس کی سانس خشک ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے رقیہ کا آخری عکس لہرایا، جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ اب موت کا ڈر نہیں تھا، مگر اپنی پامالی کا ڈر غالب آنے لگا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جب کوئی اس کے سامنے آیا۔ کون ہو بٹیا؟ اس وقت جنگل میں اکیلی کیوں بیٹھی ہو اور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ پڑی؟ ایک نرم و شفیق سی آواز پر اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ خاکی وردی میں ملبوس کوئی فوجی جوان تھا۔ جہاں آرا خاموش رہی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، میں پاکستان ملٹری کنوائی کا ایک میجر ہوں جو کئی مہاجروں کو لے کر پاکستان جا رہا ہے۔ گھر والے سب کہاں ہیں؟ ان کے تعارف کروانے پر وہ کچھ ڈھیلی پڑتی انہیں مختصراً بتا چکی تھی جب پیچھے سے ایک اور فوجی کی آواز سنائی دی، مقبول جلدی کرو، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ پاکستان جانا چاہتی ہو؟ ان کے پوچھنے پر اس نے جلدی سے اسپات میں سر ہلایا اور ان کے ہمراہ ٹرک میں جا بیٹھی۔ ٹرک میں کئی مسافر سوار تھے۔ اندھیرا ہونے کے باعث وہ کسی کو نہ دیکھ پائی۔ ایک انمٹ جذبہ تھا دل میں، وہ جذبہ تھا آزادی کا۔ کتنا راستہ باقی ہے؟ کیا ہم پاکستان پہنچ جائیں گے؟ کسی کی آواز ابھری۔ 185 میل کی مسافت باقی ہے اور جب تک اسلحہ ساتھ ہے وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر مارے بھی گئے تو ان کو مار کر مریں گے، مگر مجھے یقین ہے رب العالمین پر، جب اس نے ہمیں آزاد ملک عطا کیا ہے تو انشاءاللہ ہم پاکستان ضرور پہنچیں گے۔ آگے بیٹھے فوجی کی پر اعتماد سی آواز آئی۔ جہاں آرا کے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا تو اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ منزل کی جانب نکل پڑے تھے، مگر صحیح سلامت پہنچ پاتے اس کی کوئی گارنٹی نہ تھی۔ وہ پسمردہ سی ٹیک لگائے آنکھیں موج چکی تھی،
بند آنکھوں کے پردے پر سب کے چہرے کسی فلم کی طرح چلنے لگے اور آنسو کسی آبشار کی طرح چہرے پر پھسلنے لگے۔ ان سب کو سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ کھلی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو ٹرک میں چھن کر آتی سورج کی روشنی میں سب کے چہرے واضح ہونے لگے۔ ہم بس لاہور پہنچنے ہی والے ہیں، فوجی جوان کے پرمسرت سی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ سفر کرتے امبالہ سے پٹیالہ، پھر لدھیانہ، وہاں سے جالندھر اور پھر امرتسر کے راستے کئی گاؤں اور شہروں سے گزر کر بچتے بچاتے پہنچے تھے۔ اب جہاں آرا کو ایک اور فکر لاحق ہو چکی تھی۔ پاکستان پہنچ بھی گئی تو کہاں جائے گی، کیا کرے گی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ سامنے بیٹھے 40-42 سالہ شخص خاموش نظروں سے مسلسل اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور کچھ گھنٹوں کا مزید سفر طے کرنے کے بعد وہ پاکستان پہنچ گئے تھے۔ اس قرب کے عالم میں کاتب، سرحد کو ہم نے پار کیا، ہم لوگ مہاجر کہلائے، اس طرح پاکستان آئے۔ نعرہ تکبیر، کسی نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، سب نے بآواز بلند کہا۔ لاہور کے پھاٹک پر جیسے ہی گاڑی رکی وہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ سرزمین پاکستان پر پہلا قدم رکھتے ہی دلوں میں اندر تک سکون اتر گیا۔ وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تھے۔ اس فوجی ٹرک میں 2 خاندان سوار تھے۔ ایک خاندان جا چکا تھا، دوسرا خاندان اب تک کھڑا تھا۔ وہ شخص ان فوجیوں کے پاس کھڑا اس کی طرف اشارہ کرتے کچھ پوچھ رہا تھا، اور کچھ ہی فاصلے پر ایک دبلی پتلی عورت کے ساتھ ایک 17-18 سالہ لڑکا اور ایک جہاں آرا کی ہمسن بچی کھڑی تھی۔ وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ سامنے کھڑے شخص کا خاندان تھا۔ وہ اب تک ٹرک میں بیٹھی تذبذب کا شکار تھی جب وہ شخص مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس سے مخاطب ہوئے۔ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں رہتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لاہور میں تو ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ آپ اکیلی ہو؟ آپ کے گھر وہ بھی کچھ کہنے ہی والے تھے جب ان کی بات کاٹ کر بولی، سب مارے جا چکے ہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں چہار لفظی جواب دیتی ٹرک سے اتری اور آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ جلدی سے اس کے سامنے آئی، مجھے معلوم ہے آپ کے خاندان کے بابت، میں اس فوجی سے معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ یہاں آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے تو کیا آپ میرے ساتھ چلو گی؟ یہ میری اہلیہ اور بچے ہیں، کیا آپ بھی میری بیٹی بنو گی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے انتہائی نرمی سے پوچھنے لگے۔ اسے تنہا پا کر وہ اس فوجی سے اس کے بارے میں پوچھنے کے بعد اسے اپنی تحویل میں لے چکے تھے۔ اس فوجی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، آخر وہ اسے لے کر کہاں جاتے؟ دوسری بات، وہ ایک سلجھی ہوئی شخصیت لگ رہے تھے، تو وہ جہارا کی رضامندی پر معاملہ چھوڑ چکے تھے۔ اب کہ وہ عورت اس کے سامنے آئی، ہمارے ساتھ چلو بیٹا، آپ لڑکی ذات ہو، اکیلی کہاں جاؤ گی؟ ان کی ممتا بھری آواز اور لمس پر پگھلتی وہ پل میں فیصلہ کرتی سر کی خفیف سے اشارے سے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر چکی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ میرا نام طاہر موسیٰ ہے، یہ زینب ہے میری اہلیہ، خاور موسیٰ، اور یہ عائشہ۔ انہوں نے سب کا تعارف کروایا۔ میں جہاں آرا ہوں، وہ دھیمی سی آواز میں بولتی سر جھکا گئی۔ یہ مجھے ابا جی کہتے ہیں، آج کے بعد آپ بھی مجھے ابا کہہ کر پکارنا، وہ متبسم لہجے میں کہتے ان سب کو لیے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہرے تھے۔ کچھ عرصے بعد بھارت میں متروکہ جائیداد کے عوض حکومت کی طرف سے انہیں لاہور میں ہی ایک حویلی الاٹ کر دی گئی تھی۔ وہ حویلی منتقل ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی، مگر بہت خاموش رہتی تھی۔ گھر والوں کی یاد اب بھی ستاتی تھی۔ ابا طاہر موسیٰ پروفیسر تھے، انہوں نے خاور کا کالج اور ایک اسکول میں میرا اور عائشہ کا داخلہ کروا دیا تھا اور ہمیں خود گھر پر پڑھاتے تھے۔ یوں ہم نے ساتھ FA تک تعلیم حاصل کی۔ 19 سال کی عمر میں خاور موسیٰ سے میری شادی ہوئی۔ عائشہ بیاہ کر پشاور جا چکی تھی۔ ہماری شادی کے 4 سال بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ خاور پاک فضائیہ میں بھرتی ہو چکے تھے اور 1965 کی جنگ میں بھارتی فوج کی بمباری سے ان کا طیارہ تباہ ہوا اور وہ جامِ شہادت نوش کر گئی۔ پیچھے میں اور اماں رہ گئے تھے کہ ایک دن اماں بھی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے رحلت فرما گئیں اور یوں اس حویلی میں اکیلی رہ گئی۔ انہوں نے آخر میں اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاہین کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اور آپ کے بچے؟ شاہین نے بوجھل ہوتی آواز میں پوچھا۔ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، وہ چہرہ اس کی جانب گھماتے ہوئے بولی۔ پر مجھے کبھی اس چیز کا ملال نہ ہوا، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت سارے اچھے اور فرما بردار بچوں سے جو نوازا۔
میں نے تنہائی دور کرنے کے لیے حویلی کو درسگاہ بنا لیا اور پھر محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اب بس یہی میری زندگی کا مقصد رہ گیا ہے۔ جانتے ہو ہجرت پاکستان کے سفر میں کتنے لوگ مارے گئے؟ انہوں نے سامنے دیکھتے اچانک سوال کیا۔ لگ بھگ 20 لاکھ لوگ، جن میں سے قریباً 15 لاکھ مسلمان اور باقی سکھ اور ہندو شامل تھے، اس نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، جس پر انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ قتل و غارت تگری میں وہ 15 لاکھ لوگ جن میں سے اکثریت کو قبر تک نصیب نہ ہوئی، لاکھوں لاشیں پرندوں اور جانوروں کی خوراک بنی، چند ایک اپنے پیاروں کو دفنا پائے اور ایک بڑی تعداد کو بنا تکفین و تجہیز کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا۔ کئی خاندانوں کی گمنام قبریں آج بھی موجود ہیں۔ پتہ نہیں میرے خاندان میں اماں جی اور بھائی کو کس نے دفنایا یا پھر چرند پرند کی خوراک بنے۔ اس کچی جھونپڑی میں اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی گڑھے نما قبروں میں اب بھی دلاور چچا، چچی، امی، رقیہ آپا موجود ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں ابا جی کہاں چلے گئے، حسن آپا زندہ بھی ہوں گی یا نہیں۔ مجھ میں آج تک اپنی آپ بیتی کسی کو بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ پہلی بار سرسری سا اس فوجی جوان کو بتایا تھا اور آج مکمل تمہیں۔ وہ بار بار دوپٹے سے آنکھیں پونچھتی مگر نمکین سیال پھر بہ نکلتا۔ شاہین بھی چشمے نم لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی گلی میں کوئی باجا بجاتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، آج کل کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ دن باجوں سے شور مچا کر لوگوں کو تنگ کرنے کا ہے یا اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کا۔ چند اوباش لڑکے ہاتھوں میں جھنڈے تھامے موٹر سائیکلوں پر سوار چوراہوں پر آوارہ گردی کرتے اسے اظہار یکجہتی کا نام دے کر ریلیاں نکالتے نظر آتے ہیں، لیکن اس جھنڈے کی حرمت، قدر و قیمت تک نہیں جانتے۔ 14 اگست ختم ہونے کے بعد یہ مقدس جھنڈیاں سڑکوں پر ہوا سے ادھر ادھر اڑتی نظر آتی ہیں۔ کیا وطن سے محبت کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے؟ 14 اگست کا دن سیر سپاٹوں پر نکل کر سڑکوں پر گزار سکتے ہیں، مگر شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت تک نہیں۔ عجیب بے ڈھنگے طرز پر نغمے بنائے جانے لگے ہیں جس پر رقص کیا جاتا ہے۔ ہر طرف بدعنوانی کا دور دورہ ہے۔ اپنا ہی اپنے کا دشمن بنا پھرتا ہے۔ کوئی کسی سے آگے بڑھنے لگے تو اپنے ہی لوگ جڑیں کاٹنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہلکان ہو رہا ہے۔ لوگ اتنے مفاد پرست کیوں ہو چکے ہیں؟ کوئی کسی سے مخلص نہیں۔ ایک مر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اسے بچانے کو تیار نہیں، اور پھر جب بات ہو اتحاد و اتفاق کی تو اس پر لمبی لمبی تقریریں تو کر دی جاتی ہیں، مگر حقیقتاً کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ بزرگوں نے اس کٹھن سفر کی مسافت طے کر کے جس دھرتی پر پہلا قدم رکھتے ہی سجدہ کیا، اسے بار بار چوما، آج اسے ہی گندگی کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ اس عرض پاک کی رگوں میں ان شہیدوں کا لہو دوڑ رہا ہے جنہوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس زمین کی آبیاری اپنے لہو سے کی، اور آج یہی نسل اپنے اسلاف کی عظیم قربانیاں بھلائی بے راہ روی کا شکار ہونے لگی ہے۔ جن ماؤں بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت کی جاتی تھی اب انہیں ہی نوچنے لگے ہیں، اور نہ صرف بچیوں بلکہ اب تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اس ملک کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی اور ہم اسلامی اقدار بھلائی مغربی طرز کو اپنانے لگے ہیں۔ فحاشی عام ہونے لگی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بیٹا، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اب رائگاں ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ ان کا لہجہ بھیگ رہا تھا، کامتی آواز اب اور دھیمی ہو چکی تھی۔ میرے تمام شاگردوں میں سب سے سمجھدار اور عزیز ہو تم، ایک ذمہ دار سونپ ہو تم۔ یہ حویلی میں تمہارے نام کرائی دیتی ہوں۔ جو سبق آج تک میں نے تمہیں پڑھایا وہ آگے تم پہنچاؤ گے۔ یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اس معاشرے کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرنا، بچوں کو تعلیم دینا اور ان میں شعور اجاگر کرنا، اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد دلاتے رہنا تاکہ وہ ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو سکے، وہ ملک کے اچھے شہری بنے۔ یہ حویلی اب سے تمہاری ہوئی۔ تم نے اس درسگاہ کو آباد رکھنا ہے، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ نیک فریضہ انجام دینا ہے۔ شاہین نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اماں بھی، بس اب تو ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جو کڑا وقت ہم نے دیکھا، جس کرب سے ہم گزرے، وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں نہ دیکھیں۔ اللہ ملک پاکستان کو تا قیامت قائم و آباد رکھے۔ کوئی گرم ہوا کا جھونکا بھی اسے چھو کر نہ گزرے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی تو شاہین نے صدقے دل سے آمین ثم آمین کہا، اور پھر کتنی ہی دیر وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے خاموش آنسو بہاتے رہے۔ بابا دیکھیں، آج میں نے بھی امی جان کے ساتھ مل کر اماں بی کے پرانے دیوں سے چراغاں کیا ہے۔
8 سالہ تیمور کی آواز نے اسے 14 سال پہلے کی غمناک یادوں کے سمندر سے یکدم کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ ہاتھوں میں دونوں چوڑیاں اور اماں بی کی اینک تھامے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ خشک کر کے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے اس کی جانب راغب ہوا۔ میری اماں بی کے روشن دیے، شاہین نے متبسم لبوں اور نم آنکھوں سے کہہ کر اس کے بال سنوارے۔ اماں بی کا کچھ عرصے بعد ہی انتقال ہو چکا تھا۔ شاہین اپنے والد کے ساتھ حویلی کی مرمت اور تزئین و آرائش کروا کر اس میں رہائش پذیر ہوا۔ 9 سال پہلے ماں جبین سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ تیمور ان دونوں کی اکلوتی اولاد تھی۔ شاہین اور ماں جبین دونوں ہی سڑک پر کھیلنے والے بچوں کو تعلیم دینے لگے تھے۔ وہ سرخ اینٹوں کی قدیم حویلی میں اماں بی کی بنائی گئی درسگاہ میں آج بھی بچے علم کی دولت سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اماں بی کی پیروی کرتے آج بھی وہ دونوں ہر سال وہی اہتمام کیا کرتے تھے جو اماں بی کرتی تھی۔ اور آخر میں شاہین ان بچوں کو تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ اماں بی اور دیگر مہاجرین کی ہجرت کے قصے سنایا کرتا تھا۔ مغرب کے وقت وہ ماں بیٹے اماں بی کی طرف تاک میں دیے جلا کر رکھنے لگے۔ شاہین نے وہ چوڑیاں اور اینک لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو، آمین۔ ماں جبین نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں حویلی کی دیواروں پر لگے اماں بی کے ہاتھوں سے سلے چھوٹے چھوٹے اور ان کے درمیان میں لگے ایک بڑے سے جھنڈے کو دیکھنے میں محو ہو چکے تھے، اور جو ہوا کی لہروں کے ساتھ خوشی سے جھومتے، لہراتے، فضا میں دھن پیدا کرتے، خود بھی محو رقصاں تھے۔